अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज बात करेंगे पीडीएम का इजलास हुआ, उसके अंदर की कहानी क्या है। उस हवाले से बात करेंगे। पीडीएम के बाद फैसले भी रिपीट करेंगे, आपको पता ही चल ही गया होगा। फिर एक और इजलास हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो जरदारी चूँकि नौडेरो हाउस में थे, तो वर्चुअल इजलास भी हुआ, जिसको आप वीडियो लिंक इजलास कह लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, जिसमें लॉन्ग मार्च ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अरकान, जिसमें सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जिसके सरबराह हैं, शेरी रहमान उसकी मेंबर हैं, नवीद कमर, खुर्शीद शाह और जो दीगर अरकान उसके मेंबर हैं, वो तमाम के तमाम उसमें मौजूद थे। और फिर सूबाई, डिवीजनल और ज़िले सतह की तंजीमों के वो लोग जो जिन्हें इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मातहत किया गया है, तमाम इसमें शामिल थे। उस हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले पीडीएम पर बात करते हैं। नाज़रीन, आज पीडीएम का एक लॉन्ग अवेटेड इजलास था और ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ तवक्कुआत थी इजलास से जो पूरी नहीं हो सकी। मसलन ये तो फैसला कर लिया गया कि जी 23 मार्च को ही लॉन्ग मार्च किया जाएगा। लेकिन और शेख रशीद साहब की जो वार्निंग थी, और शेख रशीद साहब का ये कहना था कि 23 मार्च को तो आधा शहर किसी और के कब्जे में होता है, इस्लामाबाद, और परेड होती है। वो उसका जवाब बड़े मुनासिब अंदाज में दिया गया पीडीएम क़यादत की जानिब से, और ये कहा गया है कि वो दोपहर के बाद आएंगे, परेड सुबह में ख़त्म हो जाती है। और कहाँ पहुँचेंगे वो मकाम खुफिया रखा जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी ये कहा गया कि वो अगर आना चाहें, जो महंगाई मार्च के नाम पर लॉन्ग मार्च होना है पीडीएम का, तो उसमें उसको खुशामदीद कहा जाएगा। ये भी अच्छी बात है। लेकिन तारीख तब्दील करने से इनकार किया गया, ये भी अच्छी बात है। और ये भी फैसला किया गया कि चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी तक फॉर्मली पीडीएम को दावत नहीं दी है अपने लॉन्ग मार्च के लिए, तो जब उसकी फॉर्मल दावत आ जाएगी तो उस हवाले से फैसला किया जाएगा। ये सब कुछ हुआ, लेकिन एक चीज़ नहीं हुई, वो जिसकी तवक्को थी कि पीडीएम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ओरिजिनल तजवीज़ थी, और जिसको बाद में भी पीपल्स पार्टी ने रिपीट किया, पीडीएम क़यादत से बात भी की उस पर, कि वो तहरीक अदम एतमाद की तरफ सोचा जाए। अभी 2 रोज़ पहले आपको याद होगा, शाजिब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में सरदार अयाज सादिक मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, साबिक़ स्पीकर हैं, नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं, हमारे भी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन और बड़े अच्छे सियासतदान हैं, साफ सुथरे आदमी हैं। उन्होंने ये कहा कि तहरीक एतमाद का फैसला तो हो गया है, तारीख का फैसला और कैसे लानी है, किसके खिलाफ लानी है, ये फैसला पहले क़यादत करेगी। डिस्कशन में बात ये थी कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। बिलावल भुट्टो ने उसको रूल आउट किया था चंद रोज़ पहले, और ये कहा था कि चेयरमैन सेनेट के पास के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए हमारे पास मतलूबा अक्सरियत नहीं है। लेकिन अब जो है वो ये तय होना था कि स्पीकर के खिलाफ लाई जाए या वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ लाई जाए। और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बड़ी जमात उसमें पीडीएम की, वो ज़राए का ये कहना है कि वो भाग गई एक बार फिर, वो उसने कबूल नहीं किया। हमारे ज़राए का ये कहना है कि जहाँ ये जो फैसले अभी अभी मैंने रिपीट किया आपके सामने, वो हुए, और उनके साथ ये भी एक तजवीज़ आई कि हुकूमती तादियों के साथ बात की जाए, मसलन एमक्यूएम के साथ बात की जाए, डीडीए के साथ बात की जाए, जो आज़ाद अरकान हैं हुकूमत के हामी, उनके साथ बात की जाए। तो और जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, उनको तोड़ा जाए हुकूमत से। ये बात भी हो गई, ये भी तस्लीम कर लिया, लेकिन तहरीक अदम एतमाद का फैसला नहीं हो सका। अब उसमें 2 चीज़ें हैं नाज़रीन। एक तो पहले थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाने के लिए हुकूमती इत्तेहादियों से बात की जाएगी। हुकूमती इत्तेहादी तो खड़े में हुकूमत के साथ, तो आपके साथ पहले भी आप बात करते रहे, आपके साथ बात करने का क्या फ़ायदा होगा? क्या वो टूट जाएंगे आपसे? क्योंकि आप तो कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे ना। अगर आप इनिशिएटिव लेंगे तो फिर हुकूमती इत्तेहादी ये सोच सकते हैं कि ये जो मूव है, ये बड़ी सिग्निफिकेंट मूव है, पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग मूव है, तो फिर वो सोच सकते हैं कि अपनी राह बदलें और अपोजिशन के साथ आएँ। बातचीत से तो वो अपोजिशन के साथ नहीं आएँगे। ये मैं जो इतनी बड़ी बात मैंने कर दी, ये अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर लोगों से गुफ्तगू हमारी होती रहती है, उनसे उस गुफ्तगू की बुनियाद पर ये सारी बात हो गई। ये सारी बात मैंने की है, क्योंकि
کوئی بھی تنظیم تحریک عدم اعتماد کے حکومت وقت بھی ظاہر سی بات ہے ایک بڑا فیکٹر ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے. تو کوئی بھی اپوزیشن کی جماعت، اتحادی جماعت معاف کیجیے گا، ایم کیو ایم ہو یا جی ڈی ہو یا کوئی اور، وہ یہ رسک نہیں لے گا کہ حکومت کو ناراض کرے. تو یہ تو میرا نہیں خیال، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. اب آتے ہیں تحریک عدم اعتماد کی جانب. تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے شہباز شریف صاحب تو تحریک عدم اعتماد کے حق میں تھے، ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں. لیکن پھر مسلم لیگ نون ہی کے رہنماؤں نے، جو میری اطلاع ہے، اجلاس کے اندر اس بحث کا آغاز کر دیا کہ تحریک عدم اعتماد سے کیا ہوگا. اب اس میں بعض جو چھوٹی جماعتیں ہیں بلوچستان کی، جیسے اختر مینگل صاحب ہیں، اختر مینگل صاحب کا اپنے مسائل ہیں، وہ اپنے حوالے سے سوچتے ہیں، بالکل ناک کی سیدھ میں دیکھ کر وہ سوچتے ہیں کہ انہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا، ان کو چھوڑ دیں. آفتاب شیر پور صاحب وہ بھی اسی طرح سوچتے ہیں. تو وہ چھوٹی جماعتوں کی اتنی جو ہے وہ نہیں تھی سے، اگر بڑی جماعت یہ کہتی کہ تحریک عدم اعتماد کی طرف جاتے ہیں. مسلم لیگ نون کے جو دیگر رہنما شریک تھے، نواز شریف صاحب بھی اس میں شامل تھے، مریم نواز صاحبہ آج نہیں تھی، ہو سکتا ہے وہ ہوتی تو شاید تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی کوئی سنجیدہ بات ہو سکتی. سنجیدہ بات تو آج بھی ہوئی، لیکن کوئی ایسا فیصلہ ہو سکتا جو توقع کی جا رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے. تو وہ اس میں یہ کہا گیا کہ جناب چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد تو حشر آپ نے دیکھ لیا تھا. میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد جو چیئرمین سینٹ کے خلاف آئی تھی، اس پر 64 اراکین کے دستخط تھے، اور 11 بلکہ شاید 15 یا 16 اراکین سلپ ہو گئے تھے. اس میں میری اطلاع یہ تھی، اور میں نے بارہا یہ کہا کہ نون لیگ کے تقریباً 8 سے 10 اراکین تھے اس میں. بات یہ ثابت بھی ہو گیا، کئی لوگوں نے دعوے کیے، ثابت تو خیر کیا ہو گیا، لیکن کئی لوگوں نے دعوے کیے. لیکن نون لیگ کی جانب سے جو تحقیقات کرنے کا اعلان کیا گیا تھا وہ وہیں کی وہیں ہے، کیونکہ نون لیگ کو یہ پتہ ہے کہ اس کے کس آدمی نے کس ووٹ ڈالا چیئرمین سینٹ کے حق میں، جو ووٹ خراب کر دیے تھے اور جو ووٹ نہیں ڈالے تھے. اس وقت بھی پھر اس کے بعد جب پی ڈی ایم کا اجلاسوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد لائیں اور پیپلز پارٹی اور لانگ مارچ کی تیاریاں کریں، تو پیپلز پارٹی کو ایک طرح سے، میرا اس وقت بھی خبر تھی، آج بھی اس پر قائم ہوں، کہ نون لیگ کی جانب سے پیپلز پارٹی کو تقریباً پی ڈی ایم سے نکالا گیا. یہ ٹاسک تھا ایک، وہ کہیں سے آیا ہوا، اور یہ کہا گیا کہ نہیں جی نہیں، استعفے دیں. پیپلز پارٹی پہلے دن سے استعفوں کی مخالف تھی. وہ یہ کہتی تھی کہ پہلے باقی آپشن ایگزاسٹ کر لیں، آخر میں استعفے دیں. یہ ہو گیا. آج پھر وہی راستہ اختیار کیا گیا کہ جی چونکہ چیئرمین سینٹ کے خلاف کامیاب نہیں ہوئی تھی، تو وزیر اعظم کے خلاف کیسے ہوگی، یا اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف کیسے ہوگی. اس کو ذرا اس تناظر میں دیکھیے جو 6 مہینے پہلے، 6-8 مہینے پہلے مسلم لیگ نون کی جو موجودہ عملی قائد تو وہی مریم نواز صاحبہ ہی ہیں. انہوں نے ان کا ایک بیان آیا تھا، میرے کولیگ بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، عاصم نصیر صاحب. ان سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ کہ پی ٹی آئی حکومت مدت پوری کرے. تو ذرا اس بیان کو ریکال کیجئے اور آج کے فیصلے پر دیکھیے. تو بڑی جماعت جس کی مسلم لیگ نون، اور آج 2-1 چینلز پہ پروگرام بھی میں نے دیکھے گزشتہ روز بھی، کہ حکومت اور مسلم لیگ نون کی کسی خفیہ ڈیل کی بات بھی چل رہی ہے. وہ ڈیل کیا ہے اس کو رہنے دیتے ہیں ابھی، چونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس کے اوپر پھر بات کریں گے. لیکن اگر ڈیل حکومت کے ساتھ ہو رہی ہے تو پھر نون لیگ حکومت کو کیسے نکالے گی، یہ بڑا اہم سوال ہے. اور اس کو آج کے اجلاس کی جو ڈسکشن ہے اس کے تناظر میں دیکھیے. میری اطلاع یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے تھے کہ تحریک عدم اعتماد پر یکسو ہو کر فیصلہ کر لیا جائے اور تحریک عدم اعتماد لائی جائے، تاکہ پھر اپوزیشن کو اکٹھا کرنے میں آسانی ہو. پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم کی بھی وہ اسٹرینتھ نہیں ہے، اور پی ڈی ایم کے بغیر پیپلز پارٹی کی بھی وہ اسٹرینتھ نہیں ہے. لیکن بڑی رکاوٹ کے طور پر نون لیگ سامنے آئی، اور ہمارے ایک دوست کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کی دعوے دار جماعت تحریک عدم اعتماد سے بھاگ گئی. سخت جملہ ہے، لیکن آبویسلی جب لوگ ان ٹرمز میں جو انالائز کرتے ہیں آپ کی پالیسیز کو، اور آپ کے بیانات کی روشنی میں آپ کے اقدامات کو انالائز کرتے ہیں، تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ بڑی جماعت جس کے بارے میں یہ بات بھی چل رہی ہو کہ شاید کوئی حکومت کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، مجھے یقین نہیں ہے کہ نون لیگ کوئی ڈیل کر رہی ہوگی، لیکن
بہرحال کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں یہ ہوا تو کوئی بڑی بات ہوگی، لیکن بہرحال نون لیگ کو میرے نزدیک نون لیگ کے رہنما اب تحریک عدم اعتماد کی بات نہیں کر سکتے۔ سردار ایاز صادق صاحب کس منہ سے بات کریں گے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، کیونکہ وہ تو کسی اور پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی پارٹی نے ہی ان کی بات کو رد کر دیا ایک طرح سے۔ اب ناظرین آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کی جانب سے۔ پیپلز پارٹی نے آج تو ایک تو طے کر لیا کہ 27 کو کرنا ہی کرنا ہے لانگ مارچ، اکیلے کریں گے، مختلف جماعتوں کو دعوت دیں گے، یہ بات بھی طے ہے، پی ڈی ایم کو بھی دعوت دی جائے گی، یہ بات بھی طے ہے۔ آج اس حوالے سے ایک پاکستان پیپلز پارٹی نے آرگنائزنگ کمیٹی قائم کی ہے، اس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ویڈیو لنک کے ذریعے سے بہت سارے لوگ شریک ہوئے، تمام پارٹی قیادت ایک طرح سے کہہ لیں نیچے سے لے کر اوپر تک مختلف فورس کے لوگ موجود تھے۔ اس میں 3-4 بڑے فیصلے کیے گئے۔ ایک تو بڑا فیصلہ یہ کیا گیا کہ مومنٹم کریٹ کیا جائے گا 27 سے پہلے۔ سرگودا میں جلسہ ہے، بلاول بھٹو جائیں گے خیبر پختونخوا کے ان اضلاع میں جائیں گے جہاں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے، اور پھر پنجاب کے مختلف علاقوں میں جائیں گے، مختلف شخصیات سے رابطے کریں گے وہ اپنی جگہ۔ لیکن ایک یہ فیصلہ کیا گیا، ایک بڑا فیصلہ، کہ 1 لاکھ آدمی کو لے کر چلنا ہے ساتھ ہے۔ مثلا کراچی سے وہ نکلیں گے تو 1 لاکھ آدمی ان کی کوشش ہوگی، یہ ٹارگٹ دیا گیا کراچی کی تنظیموں کو کہ 1 لاکھ آدمی جمع کرنا ہے۔ اس میں ٹھٹھا کے لوگ بھی شامل ہوں گے اور ہب کے لوگ بھی شامل ہوں گے اور بدین تک کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو جب وہ حیدرآباد پہنچے گی کچھ لوگ واپس آ جائیں گے تو پھر حیدرآباد کی تنظیم کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اگلے بندے پورے کرے۔ تو اس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ 1 لاکھ لوگ ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری کا ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اجلاس میں یہ بھی کہنا تھا کہ اگر 1 لاکھ نہیں ہو سکتے تو 80,000 سے کم نہ ہو۔ بڑا فگر ہے، اگر یہ اس طرح لے آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ بڑا فگر ہوگا۔ دوسرا اہم فیصلہ یہ ہے کہ کہاں کہاں پڑاؤ ہوگا، راتیں کہاں گزاری جائیں گی، اس کا فیصلہ کر لیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اہم فیصلہ یہ کیا گیا کہ جن شہروں میں بھی قیام ہوگا، مثلا کراچی سے نکل کر حیدرآباد پہنچیں گے تو حیدرآباد پر قیام ہوگا ہی ہوگا، پھر نواب شاہ پہنچیں گے تو وہاں بھی قیام ہوگا، پڑاؤ ہوگا، اور راستے میں بھی ہوگا کیونکہ حیدرآباد نواب شاہ کا فاصلہ بھی تقریباً 100 میل ہے۔ تو جہاں جہاں بھی پڑاؤ ہوگا وہاں جلسہ ہوگا۔ یہ اس لیے جلسے کیے جا رہے ہیں کہ اس شہر کے لوگوں کو انوالو کیا جائے، اس شہر میں کچھ ریلی نکالی جائے، پھر جلسے کیے جائے تاکہ ایک مومنٹم بنے، اور وہ مومنٹم کو پھر جب اسلام آباد کی طرف جھنجھو بڑھتے چلے جائیں گے وہ مومنٹم بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک بہت اہم فیصلہ آج ڈیبیٹ میں آیا لیکن ابھی اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا۔ یہ طے کیا جانا تھا کہ کتنے دن میں لانگ مارچ کو کراچی سے اسلام آباد پہنچانا ہے۔ بعض 2 سے 3 رہنماؤں نے تجویز دی کہ 10 دن میں پہنچا دیں، لیکن جو سیاسی طور پر سمجھدار رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ 10 دن میں وہ مومنٹم نہیں بنے گا۔ 10 دن اگر آپ پہنچ گئے تو وہ میڈیا کوریج تو ہوگی لیکن وہ مومنٹم نہیں بن سکے گا کہ اسلام آباد میں جب آپ کلمینیٹ ہوں تو ایک بہت بڑا کراؤڈ آپ کے ساتھ ہو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو تھوڑا پرولونگ کیا جائے، تمام شہروں میں جو روٹ پہ آتے ہیں سائیکی بیلٹ کے شہر ہیں ان میں گھوما جائے اور گھوم گھوم کے پہنچا جائے اسلام آباد۔ لاہور کو بھی ٹچ کیا جائے، لیا کو بھی ٹچ کیا جائے، ڈیرہ غازی خان کو بھی ٹچ کیا جائے، اور اس کو بھی رحیم یار خان کو بھی، ملتان کو بھی، باولپور کو بھی، اور پھر ساہیوال کو بھی۔ تو اس طرح سے یہ طے نہیں ہو سکا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ 27 کو وہ چلے، اور جب پی ڈی ایم کا لانگ مارچ اسلام آباد میں داخل ہو رہا ہو 23 مارچ کو تو ان کا بھی 23 مارچ کو ہی اسلام آباد میں داخل ہو۔ یہی سیاسی موو مجھے لگتی ہے، اور اسی پر آگے چل کر بات ہوگی۔ دونوں پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی قیادت میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ بس خبر یہ ہے کہ شاید پیپلز پارٹی بھی اپنا لانگ مارچ 23 مارچ کو ہی پہنچائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔